आवाज आती है, फरिश्तों अपनी अपनी इबादतें छोड़ दो और इन रोजा रखने वालों की दुआओं पे आमीन कहो। आवाज आती है, अर्श अजीम उठाने वाले फरिश्तों जाने दो, बैतुल मामूर में रहने वाले फरिश्तों अपनी इबादत को छोड़ दो, जमीन और आसमान में रहने वाले फरिश्तों तमाम मामूलात को तर्क कर दो। मेरे नबी के उम्मतियों ने रोजे रखने शुरू कर दिए, कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी, अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया, मांगना शुरू कर दिया, झोली फैलानी शुरू कर दी। और मेरे फरिश्तों जो कुछ ये मांगते हैं तुम सारे फरिश्ते उस पर आमीन कहते चले जाओ। हदीस में आता, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अस्सौमु लिही व अना अजज़ी बिही व फी रिवायतिन अना उजज़ी बिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया जब नमाज का बदला दिलवाया जाएगा, आवाज आएगी उठो और फलां फरिश्ते नमाज का बदला जन्नत में मकान दे दे, महल दे दे, नहर दे दे, दूध की नहरें अता कर दो, शहद की नहरें अता कर दो, हूरें अता कर दो, गिलमान अता कर दो, बागो बहार दे दो, फलां चीजें अता कर दो, सुर्ख याकूत के बने हुए मकान दे दो, सब्ज याकूत के बने हुए महलात दे दो, जाफरान मुश्क अंबर का गारा जिन मकानों में लगा हुआ है वो महलात अता कर दो। जब आएगी रोजे की बारी, आवाज आएगी और रिज़वान जन्नती हट जा, और फरिश्तों तुम्हारे बस की बात नहीं, मेरे रोजे का बदला जन्नत में नहीं, हूरे नहीं, गिलमान नहीं, महलात नहीं, नहरें नहीं, और मेरे बंदे मेरे लिए तूने रोजा रखा था, आ जा, रोजे का बदला मेरी जात खुद मौजूद है। मांग क्या मांगता है, तू मेरा बन गया, मैं तेरा बन गया। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, रोजादार को दो खुशियां दुनिया में मिलती हैं खास तौर से। एक इफ्तार के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दुआ मांगो वही मिले। इंदा इफ्तारिही, इफ्तार के वक्त फरमाया व इंदा लिक़ाई रब्बी, दूसरी खुशी अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के वक्त यानी क़यामत में होगी। फरमाया मेरे बंदो मेरा रमजान है, मेरा कुरान है, ये तुम्हारे लिए सफारशी बनेंगे। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। और मेरे बंदो मैंने रमजान में कुरान मजीद को नादिल किया, इसको कलाम इलाही से मुशाबहत हो गई। अब तेरी जुबान हो, मेरा कलाम हो, महीना रमजान हो, इधर मेरी जन्नत और तेरे लिए साल पहले सजा के रख दूं, बशर्ते कि तू अपने गुनाहों पे नदामत के आंसू बहाए। चक्करबाजी नहीं करनी। फमन शहीदा मिनकुम शहरा फलयसुम, जिसको रमजान का महीना आ गया, जिंदगी में मिल गया, उसे चाहिए कि रोजे जरूर रखे। अगर किसी बीमारी की वजह से रोजा नहीं रख सका, किसी शरई उज़र की बिना पर रोजा छोड़ दिया, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जिसने रमजान का रोजा एक रोजा छोड़ दिया, किसी उधर की वजह से छोड़ा, सफर की वजह से छोड़ा, या औरत ने मेंटली कोर्स की वजह से छोड़ा, या किसी और उधर की वजह से छोड़ा, हज़रत अली फरमाते हैं रमजान का एक रोजा जो छोड़ दिया 100 साल तक
برابر روزے رکھتا جائے رکھتا جائے رکھتا جائے، ایک روزے کا بدلہ 100 سال کے روزے نہیں ہو سکتے۔ 100 سال کے معنی رمضان کے نہیں، سردی گرمی 12 مہینے روزے رکھتا جائے رکھتا جائے، 100 سال تک روزے رکھے، رمضان کے ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے، عورتیں کہتی ہیں دل گھٹتا ہے، میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے، کل قبر میں کیا گھٹے گا؟ جہاں کوئی ہوا نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، چاروں طرف سے بند، لاکھوں من مٹی کے نیچے لیٹنا، وہاں کیا کرے گا دل؟ کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہٹ نہ آئے گی؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں قدر کرو رمضان قرآن کی، قیامت میں یہ دونوں چیزیں تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جائے گی۔ قبر میں آدمی لیٹا ہے، عذاب دینے والے فرشتے سرانے کی طرف سے آنے لگتے ہیں، اس طرف سے نماز آ جاتی ہے، تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی۔ دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے روزے آ جاتے ہیں، ہمیں کبھی قضا نہیں کیا، تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے۔ بائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، کھبی طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے زکوٰۃ آ جاتی ہے کہ تم نے کبھی زکوٰۃ اس نے کبھی قضا نہیں کی، کبھی نہیں عد چھوڑی، ہمیشہ ادا کرتا رہا، اس لیے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے۔ پیروں کی طرف سے جاتا ہے تو حج آ جاتا ہے، اس نے مجھے ادا کیا تھا۔ جب اوپر کی طرف سے آنے لگتا ہے، رمضان قرآن آ کے صاحبان کی طرح چھا جاتا ہے اور آواز آتی ہے، او فرشتوں جس کو میری رحمت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، تم عذاب دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے ہمیشہ قدردانی سے کام لیا، مصیبت کی پرواہ نہ کی، تکلیفوں کی پرواہ نہ کی، گرمی سردی کو نہیں دیکھا، تمام اوقات میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی۔ رمضان کا مہینہ ہے، جنگ بدر ہے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، چاروں طرف سے عرب کافر ٹوٹ پڑے، ہزاروں جوان آیا، گھوڑے تلواریں لے کر آئے، ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں صرف 313 مسلمان، اچھی زمین پہ قبضہ انہوں نے کر لیا، ریتلی زمین حضور کے پاس آ گئی، لڑائی کے میدان میں پانی ان کے پاس چلا گیا، خشکی صحابہ کرام کے پاس آ گئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان حضرات کا جذبہ دیکھا، ان حضرات کا اثار دیکھا، ان کی قربانی دیکھی، ان کی ہمت و جرأت دیکھی، پروردگار عالم نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ کیسے تھے لوگ؟ یوں لکھا علماء کرام نے، ایک صحابی کی جھولی میں کھجوریں ہیں، وہ کھاتا ہوا آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا یہ لڑائی کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام اور کفر کے مقابلے میں جنگ ہو رہی ہے۔ کہنے لگا جو اس میں شریک ہو اور مر جائے اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، جو کھجوریں جھولی میں تھی وہ بھی پھینک دی، جو منہ میں تھی وہ بھی نکال کر پھینک دی، تلوار لی، اسی وقت میدان میں آیا اور کافروں سے لڑتا لڑتا ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ حضرات کبھی گرمی سردی کو نہیں دیکھا کرتے تھے، آج بہانے بناتے ہیں لوگ۔
مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے فلانی بیماری ہے۔ بیماریوں کا بہانہ بنانے والوں، موت کے وقت کس چیز کا بہانہ بناؤ گے؟ پروردگار عالم کا ارادہ تمہاری ساتھ آسانی کا ہے۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، وہ تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ پاک جو کہتا ہے کہ پانی نہ پیو، کھانا نہ کھاؤ، بیوی کے پاس نہ جاؤ، اللہ میاں کا اس میں کیا فائدہ؟ پانی نہ پیو تو کون سا پانی بڑھ جائے گا؟ تھوڑا پانی سارا دن بہاتے ہیں ہم، مگر اللہ پاک فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں، اے میرے نوری فرشتوں دیکھو، میں نے پیٹ لگا رکھا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، میری اجازت کے بغیر کھاتا نہیں، میں نے پیاس کا مادہ اس کے اندر پیدا کیا ہوا ہے، جگر میں آگ لگی ہوئی ہے، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، مگر میری اجازت کے بغیر پانی نہیں پیتا۔ دل میں بیوی کی محبت ہے، بیوی کا کتنا جذبہ ہے، کتنی مربت ہے، سامنے بیٹھی ہے، میری اجازت کے بغیر آنکھ اٹھا کر دیکھتا نہیں، قریب نہیں جاتا۔ اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو میری اجازت کے بغیر پانی نہ پیے، جو میری اجازت کے بغیر کھانا نہ کھائے، جو میری اجازت کے بغیر اپنی بیوی کو نہ دیکھے، اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب پر جنت واجب کر دی۔ بات تو اس کی رضا کی ہے، اگر رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اگر خدا کی رضا نہ ملی تو برباد ہو جاؤ۔ اپنی اپنی زندگی کا، اپنی اپنی عمر کا حساب تو لگاؤ، سوا اس کے اور کیا کہو گی؟ عمر ساری گناہوں میں برباد کی، عمر ساری گناہوں میں برباد کی، ہائے افسوس خاطر سے اولاد کی، آج تو مالک بنے سارے مال کے، جس اولاد کے پیچھے رات دن دھندے کیے، روزے کی پرواہ نہ کی، نماز کی پرواہ نہ کی، قرآن کی پرواہ نہ کی، آج ابا جان کا دم نکل رہا ہے، امی جان کا دم نکل رہا ہے، بیگم صاحبہ دم توڑ رہی ہے، بھائی صاحب دم توڑ رہی ہے، جوان بیٹا کڑیل دم توڑ رہا ہے، کسی کی مجال نہیں آگے بڑھ کر ہاتھ آ رہا ہے، کون جرت کرے گا؟ ادھر اللہ میاں کا فضل کتنا بڑا شامل حال ہے، ادھر آواز آتی ہے، او میرے بندے نماز روزہ پورا کر، زکوٰۃ ادا کیا کر، حج اگر فرض ہو تو اس کو پورا کر، اپنے والدین کی فرما برداری کر، کسی کا حق کھانا، حرام سے بچنا تیرا کام ہے، قیامت کے دن 8 دروازوں سے آواز لگانا میرا کام ہے، ہر دروازے سے آواز لگے گی۔ کتنا صحابہ کرام میں جذبہ تھا، کس قدر ہمت تھی، کس قدر جرت تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ سفر میں روزہ نہیں، جنگ ہے، لڑائی ہے، مقابلہ ہے، روزہ نہ رکھو، لیکن صحابہ کہتے تھے آخری دن ہوگا، ہم تو روزہ دار ہو کر خدا کے یہاں اپنا گلا کٹا کر شہید ہو کے جانا چاہتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی جماعت آ رہی ہے، تیاری کر رہی ہے، ایک عورت آئی سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی، آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ حضور نے رحمت والا ہاتھ پھیلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مائی نے اپنے سر کے بال کٹے ہوئے رکھ دیے، حضور نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ عرض کرنے لگی جنگ کی تیاری ہے، جہاد کی تیاری ہے، کفر اسلام کا مقابلہ ہے، اسلام کو اللہ فتح نصیب فرمائے، پائی پیسہ میرے پاس نہیں، روپیہ دھیلا میرے پاس نہیں، ریشن گھوڑا میرے پاس نہیں، مجھے کئی دن گزر گئے سوچتے
سوچتے اس جنگ میں, اس جہاد میں میرا حصہ کیسے پڑے. آج میرے دماغ میں یہ بات آئی, میں اپنے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دوں, شاید کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے, میرا بھی حصہ پڑ جائے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک عورت آتی ہے, اپنے 2 بچوں کو لے کر پیش کرتی ہے, آپ ان کو قبول فرمائے, آپ ان کو جنگ میں ساتھ لے جائیں. میں نے دعا کی ہے الہی میرے یتیموں کا نذرانہ قبول فرما. میدان جنگ گرم ہے. آپ نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف ان دونوں بچوں کو لے جاؤ, ان کی ماں کا بڑا جذبہ ہے, بیوہ عورت کا بڑا جذبہ ہے, اس کی بڑی محبت ہے, اللہ اس کے رسول کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرنا چاہتی ہے, ان بچوں کا ذرا دھیان کرنا. سیدنا معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 بچے ہیں جو عورت نے لا کر کے پیش کیے ہیں, ماں نے پیش کیے ہیں, اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں بائیں ان کو کھڑا کیا ہے. اولاد ہو تو ایسی ہو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ مجھے کہنے لگا چچا جان ہمارے نبی کا دشمن ابو جہل کون سا ہے. میں نے کہا بیٹا تمہارا کیا مطلب, تم کیا لوگے, تمہاری والدہ نے تمہیں بھیج دیا ہے, کوئی کافر آ کر تمہارے گلے کاٹ دے گا, شہید ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے. صحابی کہتا ہے ادھر دائیں طرف والے نے آنکھ کا اشارہ کیا, ادھر بائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ تیار کھڑا تھا, میں نے انگلی کا اشارہ کیا, وہ سرکس گھوڑے پہ سوار ابو جہل آ رہا ہے. صحابی کہتے ہیں میرا دایاں بایاں پاسا خالی ہو گیا, بجلی کی طرف دونوں دوڑ گئے, اور حالت یہ بنی کہ قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو, سنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتا ہے. تم کیا چیز لے کر حملہ کرو گے, تمہارے پاس کیا چیز موجود ہے. کہنے لگے نہ تیغ و تلوار پر تکیہ, نہ خنجر پر نہ بھالے پر, بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر. تیغ و تلوار نہیں ہے, شہنشاہ کائنات کے فرمان پہ یقین کرنا ہمارا سہارا ہے. یہی ہتھیار ہے, یہی ساز و سامان ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری نظروں نے دیکھا ابو جہل کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی, بچوں نے نیچے گرا لیا, اور صحابی کو آواز دی ہمیں گلا کاٹنے کا طریقہ نہیں آتا, جلدی آؤ اس کافر کا گلا کاٹو. صحابی نے آگے بڑھ کر اس کا گلا کاٹنا شروع کیا. تھا کافر, تھا بڑا بہادر, بزدل نہیں تھا, ڈلا ملا نہیں تھا. کہنے لگا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا, جب سر رکھے جائیں گے تاکہ صاف معلوم دے کسی سردار کا سر ہے. صحابہ کرام کے بچوں نے ابو جہل کو کاٹ مارا. رمضان کا مہینہ تھا, جنگ بدر تھا, خداوند عالم نے 5000 فرشتے بھیج کر صحابہ کرام کی امداد کی. آج ہم ایمانداری, انہوں نے جنگ کیا, انہوں نے کافروں سے رمضان کا مہینہ منوایا, آج مسلمان رمضان کا مہینہ نہیں مانتے, سگریٹ پیتے پھرتے ہیں,
کھلے بندوں چائے پیتے ہیں، بوتلیں ڈھکارتے پھرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اسلامی حکومت ہو ان کو کوڑے مارے جائیں، ان کو پکڑ کر سزائیں دی جائیں جو رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، اور رمضان کی توہین کرنے والوں، اللہ کے بھیجے ہوئے رمضان المبارک کی بے عزتی کرنے والوں، خدا کی قسم قبر میں وہ شدید عذاب بھگتنا پڑے گا جس کی انتہا کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے کہ یوں ہی کام چل جائے گا؟ صحابہ کرام نے جنگ میں روزہ نہ چھوڑا، گھروں میں بیٹھی عورتیں چھوڑ دیتی ہیں، تجھے کیا معلوم ہے کل کس کو آئے گی اور کس کو نہیں؟ یاری والے پیر کا مسئلہ سنو، کتاب میں نہ ملے ذمہ داری سے کہتا ہوں، غنیت الطالبین کتاب اٹھا کر کے دیکھو، صفحہ 1059 سے لے کر 64 تک کو پڑھ کر کے دیکھو۔ علامہ فرماتے ہیں، یاری والا پیر کہتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، محبوب سبحانی فرماتے ہیں، جس آدمی نے، جس عورت نے جان بوجھ کر نماز قضا کر دی، فنکاحها باطل باطل باطل، فرماتے ہیں نکاح اس کا ٹوٹ گیا، اولادھا حرام، اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے۔ بڑے پیر کا نام لینا سوکھا، مسئلہ ملنا بڑا اوکھا ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ علامہ شیخ کا کیا مذہب ہے، کیا مسلک ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی نے، حضور کی آل میں سے ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، فرمایا بے نماز مرد عورت جب مر جائے، لکھ لو دل پہ، بے نماز عورت مرد جب مر جائے، اذا ماتا جب مر جائے، لا یغسل لہو اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہو اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہو فی مقابر المسلمین اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا غضب نہ آ پڑے۔ پرواہ نہیں کرتا آج مردوں، چلاکی مارتے ہیں کہ ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، آؤ ہمارا مقابلہ کرو، ہمارا کیا بگاڑ لے گا کوئی، ہمارا کیا نقصان کرے گا کوئی، ہمیں کون پھانسی لگا دے گا؟ میں کہتا ہوں خدا جس دن پھانسی لگائے گا، نہ تیری ماں چھڑا سکے گی، نہ تیرا باپ چھڑا سکے گا، نہ تیرا کارخانہ چھڑا سکے گا، نہ تیری فیکٹری چھڑا سکے گی، نہ تیری دکان چھڑا سکے گی، نہ تیرا ذمہ دارہ چھڑا سکے گا، نہ تیرا خاندان چھڑا سکے گا۔ جب خدا کا غضب آئے گا کوئی نہیں تجھے بچا سکے گا۔ اسلام کو مذاق نہ بناؤ۔ رمضان میں رشوت لے رہے ہو، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، حرام لپیٹ رہے ہو۔ تاجروں، دکانداروں جو رمضان مبارک میں دھوکہ کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، اور تم نے گاہک کو تو دھوکہ دے دیا، خدا کو دھوکہ کیسے دو گے؟ اپنے خیال میں کمائی کر رہے ہو، نہیں، بربادی ہو رہی ہے، بربادی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی رمضان کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، چاہے وہ روزہ بھی کیوں نہیں رکھتا ہے، فرمایا بجد بھوکا مرنے کے اسے کچھ حاصل نہیں، کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، عورتوں کو بھی تاڑتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، بدماشی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، حرام خوری کرتا ہے۔ اسلام تو نافذ 4 دن میں ہو سکتا ہے اگر ہم مسلمان بن جائیں۔
جنازے تو جنازے رہے، یہاں تو قرآن مجید کی والی وال ہوتی ہے۔ ملا اس طرف بیٹھ جاتا ہے، مرنے والے کا بھائی یا کوئی وارث اس طرف بیٹھ جاتا ہے، قرآن مجید کے اوپر 5 روپے رکھ کر ادھر سے ادھر پھیر دیا، ادھر سے ادھر پھیر دیا۔ نمازوں کا ہدیہ پیش کرتا ہوں، روزوں کا ہدیہ پیش کرنے ہیں۔ جوتے کی قیمت 150 روپیہ، ساری عمر کی نمازوں کی قیمت 5 روپے، بخشنے والا ملا۔ ملا کہتا ہے جاؤ میں معاف کیتے، اور ملا جی پہلے اپنی تو خیر منا۔ سوٹ 100 روپے میں نہیں بنتا، ساری عمر کی نمازیں 5 روپے میں معاف ہو گئی۔ کھڑے کھڑے مسئلے سن جاؤ، خدا کی قسم اگر عمل کرو گے قاری حنیف کو قبروں میں دعائیں دو گے، کوئی کسی کا لحاظ نہیں۔ قبر آئے گی، حشر آئے گی، پلسرات آئے گی، موت کا تمہیں ذائقہ چکھنا ہوگا۔ یہ منہ جس سے رات دن بھونکتا ہے، خدا کی قسم جب یہ پھٹے گا دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ آنکھیں دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ تیرے پیر دوسرا آدمی ایک جگہ اکٹھے کرے گا، تو اتنا مجبور ہو جائے گا۔ اور حالت تیری یہ بنے گی کہ چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے۔ موت آئی، فرشتے نظر آ جاتے ہیں، کوئی توبہ کی گنجائش نہیں، کوئی توبہ قبول نہیں، اسی لیے عورت کہتی ہے پہ کے جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، پہ کے جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، یعنی آیا فرشتہ دہلتا ہے دل، میں تو جاتی ہوں پروردگار کے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، بڑا محروم ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ قدر کر دن کی، قدر کر رات کی، قدر کر صبح کی، قدر کر شام کی، ایک ایک لفظ پہ جو اجر مل رہا ہے، ایک ایک رکعت پہ جو اجر مل رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں قیامت میں پتا چلے گا کہ اللہ پاک ہم پر کتنا بڑا مہربان تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے میرے چچا ایسی نماز بتاؤں جو ہر روز پڑھ، یا کم سے کم تیسرے دن پڑھ، یا ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ، یا مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ، یا سال میں 1 مرتبہ پڑھ، تیرے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ ہے نماز صلاۃ التسبیح، اور اس مہینے سے زیادہ اچھا وقت اس کے لیے کوئی نہیں۔ رات کو پڑھو، دن کو پڑھو، صرف 3 وقت چھوڑ دو، سورج نکلتے وقت اور چھپتے وقت اور ٹھیک دوپہر کو، جس وقت چاہو پڑھو، مگر ہمیں توفیق نہیں۔ اس لیے خداوند عالم نے رمضان ہی میں ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائی، سحری کھاؤ اس کا ثواب، افطار میں پانی پیو اس کا ثواب، روٹی کھاؤ اس کا ثواب، تلاوت کرو اس کا ثواب، روزہ افطار کراؤ اس کا ثواب، کسی کو قرآن مجید سناؤ اس کا ثواب، قرآن کریم سنو اس کا ثواب۔ ارے ہر طرف اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے، تو جھولی پھیلا کر لینے والا تو بن۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک ایک فرشتے کو شام کو مقرر کر دیتے ہیں جو آواز لگاتا ہے آؤ، جس کی روزی میں کمی ہے وہ مانگے، فراخی کر دی جائے گی۔ آئے ایسا بیمار جس کو سب نے جواب دے دیا، آج سوال کرے، رمضان قرآن کے صدقے میں اس کی بیماری کو دور کر دیا جائے۔
आए कोई मुकदमों का मारा हुआ, अफसरों का मारा हुआ, आज पिछली रात 2 आंसू बहाए। अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझे अपनी किबरियाई की कसम, झोली फैलाना तेरा काम है, दरियाए रहमत में गोता देकर माफ करना मेरा काम है। फरमाया माली इबादत भी करो, 1 पैसा खर्च करो अल्लाह की राह में, दूसरे दिनों के मुकाबले में 70 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है, 700 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। बल्कि जितना इखलास होगा और जितना हलाल का पैसा होगा 7 लाख गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। करम बरस रहा है, रहमत बरस रही है, फजल बरस रहा है, उसकी करीबी और अता की बारिश हो रही है, हम लोग लेने वाले ही नहीं। फरमाया वो तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, वो तो देने के लिए तैयार है, कोई लेने वाला भी बने। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग पीला पड़ जाया करता था जब रमजान का चांद नजर आता, और आपकी नमाजों की रकातें लंबी हो जाती, दुआ में आजिज़ी बढ़ जाती, और आंसुओं में आंसू बहाने में कसरत हो जाया करती थी। तो अल्लाह पाक ने हमें ये कितनी बड़ी करीमी बख्शी, कितनी बड़ी अता फरमाई। पिछले साल जो लोग दुनिया में थे, जमीन पे थे, आसमान के नीचे थे, बीवी बच्चों वाले थे, बहन भाइयों वाले थे, कारखानों वाले थे, जमीनों वाले थे, आज लाखों मन मिट्टी के नीचे पड़े हैं, न कुछ कर सकते हैं, न अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं, न सुभान अल्लाह कह सकते हैं, न ला इलाहा इल्लल्लाह कह सकते हैं, न अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं, न दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, हर चीज से महरूम हो गए। आज तुम जिंदा हो, सब कुछ कर सकते हो, कमाल हो। इसलिए एक एक घड़ी की कीमत करें, कीमत और कदर पहचाने, औरतें भी और मर्द भी। रोजाना छोड़ा करो। हज़रत अली का कौल मैंने सुना दिया, जिसने एक रोजा छोड़ दिया 100 साल रखो बराबर नहीं हो सकता। असल तो जो छोड़ते हैं वो रखते कब है? खुदा के यहां अफसरी का कोई लिहाज नहीं, सरकारी मुलाजिम हूं मैं तो इस बात का कोई लिहाज नहीं, मैं बड़ी हसीन औरत हूं इस बात का कोई लिहाज नहीं, मैं बहुत नेक बुजुर्ग पीर हूं इस बात का कोई लिहाज नहीं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत सबके लिए बराबर है। ये इस रमजान का तीसरा जुमा है, दूसरा अशरा जाने को है, चंद अय्याम बचे हैं, फिर आज से आजादी और खलासी का ये अशरा शुरू हो जाएगा। अजीज साथियों, यो तो अल्लाह तबारक व तआला की बेशबहा कीमती नेमतें, राहतें, बरकतें आपको और हमें मिलती रहती हैं, लेकिन इस बारे मुक़द्दस में कुछ अजीब ही सिलसिला होता है कि अजर बढ़ा दिया जाता है, टाइम कम होता है लेकिन काम ज्यादा न होने की बिना पर इसी टाइम के अंदर उसके मजदूरी को बढ़ा दिया जाता है। कभी कभी कारखानों में, फैक्ट्रियों के अंदर कारोबारी लोग जानते हैं कि इंसान कभी कभी काम करता है 8 घंटे, और 8 घंटे काम करने के बाद मजदूरी दे दी जाती है। कभी इंसान उसी काम को 2 घंटे में कर कर मजदूरी पूरी ले लेता है, लेकिन आदमी काम भी करता है। जो काम उसे 25 रोज में करना होता है 1 महीने के अंदर, उसको 10 रोज में भी काम पूरा कर देता है, हालांकि काम वही है। यही समझिए कि ये उम्मत है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहीद उम्मत, और ये आखिरी उम्मत हमारे और आपके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी। यो तो 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर सिलसिला नबूवत खत्म हो गया, कोई नबी नहीं आएगा। और यूं फरमा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, लोगों मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मेरी उम्मतें फिक्र करती थी, नबी आते थे चले जाते थे, अब कौन हमारी रहनुमाई करेगा?
اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیجتے تھے، رہنمائی ہوتی تھی. یہی حال یہ امت کا ہوا. امت آئی، نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. چند صحابہ میں سے چند حضرات ایسے بھی تھے جو ایمان سے پھرنے کو تیار ہو گئے. بعض کمزور ایمان والے نئے مسلمان ایسے تھے جو اس کا انکار کر بیٹھے. نبی چلے گئے تو کام بھی ختم ہو گیا، زکات کا انکار کر دیا گیا، بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیا گیا. صحابہ بے ہوشی کے عالم میں ہیں. نبی چلے گئے، اب کیا ہوگا، اب کیا بنے گا، کون ہماری رہنمائی کرے گا؟ اس لیے کہ پہلی امتیں تو ایسی تھی، وہ خیال کرتی تھی، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ سنتی تھی، کہتی تھی. یہ نبی چلے گئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رہنمائی کے لیے اور ہمیں راستہ سیدھے پر رہنے کے لیے کسی دوسرے نبی کا انتظام فرمائے گا. اور ہوتا تھا ایسا ہی، چونکہ ایسا بھی ہوتا تھا ایک وقت میں دو نبی آ رہے، ایک وقت میں 60 انبیاء بھی آ رہے ہیں. فلاں قبیلے کا نبی الگ ہے، فلاں شہر کا نبی الگ ہے، فلاں قبیلے کے لیے نبی الگ ہے. ایک چلا جاتا تو اس کی امت یہ خیال کرتی ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے نبی کو حکم فرماتے، جاؤ ادھر سنبھالتے ہو ادھر بھی سنبھالو. یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے کو نبوت سے سرفراز فرماتے. لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. صحابہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا. ایسے عالم کے اندر جب صحابہ چینی گوئی ہوئے، پریشانی کے عالم میں ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا جلیل و قدر صحابی، بہادر صحابی، یہ کہنے پر مجبور ہے اور کہہ رہا ہے، اس نے یہ کہا کہ نبی کا انتقال ہو گیا اور اس کی گردن اڑا دیا. نبی تو رب سے ملنے کے لیے گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ایک طور پر ملنے کے لیے گئے، ابھی ملاقات رب سے ملاقات کے لیے گئے ہوئے. لیکن اسی دوران میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، مجمع کے سامنے رونما ہوتے ہیں اور آ کر کے یوں اعلان کرتے ہیں، لوگوں کان کھول کر سن لو، جس نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس نبی کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہے، وما محمد الا رسول، اس نبی نے قرآن ہمیں لا کر دیا ہے رہنمائی کے لیے. دو چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ چلے گئے ہیں. قرآن کریم کی دولت ہے اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت ہے. اسی قرآن میں فرما دیا گیا، وما محمد الا رسول، وہ نبی ہی تو ہے، کوئی اللہ تو نہیں، خدا تو نہیں، جن کے اوپر موت طاری نہ ہو، جو پتہ نہ فرمائے. قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول گزرے گئے. أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر وہ مر جائے یا شہید ہو جائے یا تم دین مذہب کو چھوڑ بیٹھو گے، اپنے الٹے پیر پیچھے گر جاؤ گے. یاد رکھو جس نے ایسا کیا اپنا بہت بڑا خسارہ اور نقصان کرنے والا ہوگا. صحابہ پریشان، فرما دیا گیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہی وجہ ہوتی کہ اسلام میں داخل ہوتا، ایمان لے کر کے آتا تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نے کلمہ پڑھا دیا، میرا کیا کام ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ فرماتے جو میرا کام ہے وہی تمہارا کام ہے، جو میرا کام ہے وہی تمہارا کام ہے، اور میرا کام سب سے پہلا وہی جو مجھ پر دے دی گئی ہے. نبی کے طور پر بھی کہہ دیا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رب کی
طرف سے جو قرآن ملا ہے، ہدایت کے لیے قرآن دیا گیا ہے، اس کی تبلیغ کیجئے، اس کو آگے پہنچائیے، اس کی اشاعت کیجئے، اس کے معانی مطالب لوگوں کو سمجھائیے۔ اور پھر نبی کو یہ بھی حکم ہو رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میرے محبوب اگر آپ نے اس کی تبلیغ نہ کی، اس کام کو سر انجام نہیں دیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا کہ آپ رسالت کے کام کو صحیح طور پر انجام دینے والے نہیں ہوں گے۔ آپ آخری نبی، اور پھر فرمایا انتم آخر الامم، تم آخری امت، لا امت بعدکم، تمہارے بعد کوئی امت بھی نہیں آئے گی۔ اب یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا لوگو ایمان لے آؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اب ہمارا کیا کام ہے؟ فرمایا جو کام میرا ہے وہ تمہارا کام ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آخری حجۃ الوداع میں آپ نے خطبہ کیا ہے اور سمجھایا ہے لوگوں کو، اعلان فرمایا ہے لوگوں جو چیز میں لے کر آیا کیا میں تم تک پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، پہنچائی ہی نہیں بلکہ آپ نے عملی طور پر کر کے بھی دکھا دیا ہے۔ آپ نے اسی وقت میں آسمان کی جانب نگاہیں اٹھا کر کے عرض کیا کہ باری تعالیٰ تو گواہ بن جا۔ یہ لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم نے رسالت کے پیغام کو پہنچا دیا ہے، بس اعلان فرما دیا مجھے سے۔ آج کل جتنے مدارس، مکاتب، دینی خانقاہیں، دین کے کام میں جتنے بھی شعبے لگے ہوئے ہیں، جس طریقے پر لگے ہوئے ہیں، وہ سب اسی کی دین ہے، انہی الفاظ کی دین ہے جو میرے آقا علیہ السلام نے آخری وقت میں حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کی وادیوں میں اعلان فرمایا تھا کہ لوگوں تم نے اقرار کر لیا، تم نے گواہی دے دی، یہاں میں نے پہنچا دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو تمہارے سامنے نہیں، میرے سامنے نہیں ہے، ان تک پہنچانا اس کتاب کو، میری حدیث کو، اب تمہاری ذمہ داری بن جاتی۔ اطاعت گزار تھے، فرما بردار تھے، کہنا ماننے والے تھے۔ احادیث میں آتا ہے، تواریخ میں لکھا بھی ہے کہ جہاں 1,24,000 صحابہ کرام کا کم و بیش مجمع سامنے تھا، اتنی بڑی جماعت اس 23 سال کے عرصے میں میرے آقا علیہ السلام نے تیار فرما دی۔ جب ان کو یہ حکم دیا گیا، یہ کہا گیا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو تمہارے سامنے نہیں ہے، میرے اس دین کو وہاں تک پہنچا دو۔ صحابہ کرام وہاں سے چل دیے، مکمل حج ہو گیا۔ جس کی سواری کاروں کو جدھر کو تھا ادھر کو چل دیے، کوئی قسطنطنیہ پہنچا، کوئی عراق کی جانب کو چلا، کوئی سیریا کی طرف چلا، پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ 1,24,000 صحابہ کرام کی جماعت نے دیکھ لو، معلوم کر لو، پکی شہادتیں ملتی ہیں کہ مدینہ المنورہ میں اگر قبریں موجود ہیں صحابہ کرام کی تو 10-12 ہزار کی موجود ہے۔ کہاں گیا مجمع؟ 1,23,000 کا مجمع کہاں چلا گیا؟ 1,00,000 کا مجمع کہاں پہنچا؟ کوئی ترکستان کی طرف رخ جیسا تھا، وہاں پہنچ گئے۔ کس لیے پہنچے وہ لوگ؟ تجارت کے لیے، زراعت کے لیے، اپنے کام کو یعنی پیٹ کو پالنے کے لیے نہیں، کوئی معاملہ نہیں، صرف نبی کا دین اس اعلان کے مطابق کہ میرے ساتھیوں یہ میرا کلمہ اور میرا لایا ہوا مذہب، میرا لایا ہوا قرآن ہر کچے پکے گھر کے اندر پہنچ کر کے رہے گا۔ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، لاکھ مرتبہ اس کا احسان ہے۔ آج بحمدللہ
سے خالی نہیں ہے. ہماری زندگی سے اگرچہ کمزور ہے لیکن اس چیز سے خالی نہیں ہے. قرآن کی تعلیمات، احادیث کی تعلیمات، نمازوں کا معاملہ، تبلیغ کا سلسلہ، اشاعت دین کا رہنمائی کا سلسلہ الحمدللہ پوری دنیا میں چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. کبھی تھوڑی سی اگر محسوس ہوتی ہے، کچھ کمی محسوس ہوتی ہے تو وہ یہ کہ ہم دل سے اس کام کو کرتے نہیں ہیں، کہیں بوجھ سمجھ کر کے کرتے ہیں. اشاعت میں کبھی بوجھ سمجھا جاتا ہے، کبھی کبھی شیطان حربہ ڈالتا ہے تو بڑا امیر بن گیا، بڑا علامہ بن گیا، تو رونمائی کے لیے، ریاکاری کے لیے بھی کبھی کبھی کام اٹھاتا ہے. ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. ان چیزوں کو چھوڑ کر، ریا و شہرت، مراتب کے سلسلے کو چھوڑ کر کے ہمیں اس کام کو لے کر کے آگے چلنا ہے. ساتھ اب کوئی امت آنے والی نہیں. 1400 سال گزر گئے، قیامت آ جائے گی لیکن کوئی نبی نہیں آنے والا. نبی علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے دعویٰ کیا میں بھی اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. خط بھی لکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. وہ لکھتا ہے آپ نے خط کا جواب میں لکھا تھا اور یہ لفظ لکھا تھا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہ مسلمہ کذاب. آپ نے اس کا نام کذاب رکھا، کاذب نہیں کذاب رکھا، بڑا جھوٹا. ساری دنیا کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، وہ جزئی اور فروعی جو مسائل میں اختلاف کرتے ہیں، یہ بریلوی ہے، یہ سنی ہے، یہ حدیث ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، جتنے بھی مسلک کے ماننے والے ہیں سبھی آج تک اس کو مسلمۃ الکذاب کے نام سے ہی جانتے ہیں. عزیز ساتھیوں، کمی ہو جاتی ہے لیکن اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ ہمیں رونمائی سے، ریاکاری سے، شوق مراتب سے، شوق امانت سے اللہ ہماری حفاظت فرما لے. یہ مانگنے کا دن صحیح طور پر اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے. اس مہینے کو خاص طور سے اور اس عشرے کو جو چل رہا ہے یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. رمضان کی فضیلت، روزے کی فضیلت اور اس میں کام کرنے کی فضیلت، ہر چیز کا اجر بڑھا دیا گیا. پہلی امتوں کو یہ اجر نہیں تھا. اچھا بات بھی آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ کہا میرے محبوب میں آپ کو خوش کر کے رہوں گا، میں آپ کو ناراض نہیں ہونے دوں گا، مایوس نہیں ہونے دوں گا. آپ رنجیدہ ہو جاتے تھے، کہیں کا سلسلہ بھی بدلوں گا. آپ رنجیدہ ہیں، چچا ایمان نہیں لائے حضرت ابو طالب، آخری وقت زندگی کا ہے ایمان نہیں لا رہے ہیں. چچا کلمہ پڑھ لو، میرے کان میں کہہ دو، کل کو مجھے حق ہو جائے گا سفارش کرنے کا، میں سفارشی بن جاؤں گا. نہیں پڑھا کلمہ، لیکن اس کے باوجود بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا اور اتنا خوش کرنا کہ آپ بھی خوش ہو جائیں. یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے دیا گیا ہے. ساتھیوں، اس لیے نہیں ہم کتنے کر رہے، آج 15 ہو گئے، 16 ہو گئے، کوئی بات نہیں، 14 بچے ہیں، یہ بھی گزر جائیں گے، یہ بھی پورے ہو جائیں گے. اور روزہ لگتا ہے اور طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. روزہ کہاں سے لگے، اب تو لگنے کا نام بھی نہیں رہتا. جتنا ہی بھر لیا جاتا ہے پیٹ کو، جیسے ہی بھر لیا جاتا ہے کہ روزہ لگنے کا نام بھی نہیں ہوتا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پر غور کیجئے کہ میرے محبوب کو راضی کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اس امت کو عذاب دینا ہوتا، اگر اس امت کو عذاب میں مبتلا کرنا ہوتا تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزیں مرحمت نہ فرماتے. ایک رمضان کا یہ مقدس مہینہ اس امت کو نہ ملتا. 2 مہینے کے روزے ملے ہیں, 10 دن کے روزے ملے ہیں, امتوں پر 1 دن کا روزہ بھی فرض ہوا ہے, 10 دن کا بھی ہوا ہے, 40 دن کا بھی ہوا ہے, اور ایسا بھی ہوا ہے کہ 360 دن ہوتے ہیں. ان 360 دن کے اندر آدھی سال کا روزہ بھی فرض ہوا ہے. صوم داؤدی, ایک دن روزہ رکھنا ہے, ایک دن افطار کرنا ہے. آج روزہ ہے, کل نہیں رہے کہ پرسوں روزہ ہوگا, پرسوں نہیں ہوگا, ایک دن کے بعد ایک روزہ. اگر اس امت کو عذاب میں مبتلا کرنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باہی مقدس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہ عطا فرماتے. اور دوسرے سورہ اخلاص, قرآن میں سورت نازل فرمائی, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو امت کی مغفرت کا ذریعہ بن کر آئی ہیں. اگر ہم ان کی قدر نہیں کریں گے ساتھیوں, سمجھانے والا سمجھاتا رہے اور سننے والے سنتے رہے, کہنے والا کہہ رہا ہے, سننے والے ادھر سے سنا ادھر کو نکالے, قدر نہ کرے, دونوں خسارے کے اندر ہوں گے. جو سنا رہا ہے اس کو چاہیے دل سے سنائے, جو سن رہے ہیں ان کو چاہیے دل کے کانوں سے سنا جائے. جب دل کے کانوں سے سنا جائے گا, اور یہ کب سنا جائے گا؟ از دل خیزت اور دل ریزت. از دل خیزت, دل سے بات اٹھتی ہے, دل ریزت دل پر گرتی ہے, زبان سے نکلتی ہے, کانوں پر گر جاتی ہے. اللہ نے 2 کان دیے ہیں, ادھر سے سنو ادھر کو نکال دو. دونوں کان بیکار نہیں ہے ساتھیوں, یاد رکھیں یہ بھی. اگر شیخ محترم سید محمود اسد مدنی دعوت برکاتہم بڑے فرمایا کرتے اس بارے میں, کتنی باتیں انسان سنتا ہے, کہاں تک سب کو یاد رکھے گا. اللہ نے میموری دماغ کی اتنی بڑی بنائی ہے, اتنی بڑی بنائی ہے, ساری دنیا کی باتیں اس میں محفوظ ہو سکتی ہیں. اور جس دماغ میں کلام اللہ محفوظ ہو گیا, اب دنیا میں کون سی چیز ایسی رہ گئی جو محفوظ نہ ہو سکتی ہو. یہ کتاب جس کے بارے میں فرما دیا فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا ہے, اور یہ چیز بچوں کے سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہے. دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے ساتھیوں, نہ تھی پہلے اور نہ آج تک موجود ہے علاوہ قرآن کے. یہ کتاب ایسی ہے کہ جو اتنی پڑھی جاتی ہے, اتنی پڑھی جاتی ہے کہ دنیا میں اس کی مثال کوئی اس کے علاوہ پیش نہیں کر سکتا. نہ کسی مذہب میں, نہ کسی مسلک میں اللہ نے یہ قرآن ایسا دیا ہے, اتنا پڑھا جاتا ہے دنیا میں. اپنے مستقبات ہی میں دیکھ لو, مسجد کے حلقے میں دیکھ لو, اپنے گھر کو دیکھ لو, آپ کی کون سی ناول, کون سی کتاب, کون سی کتابیں جو کورس کی ہوتی ہیں, کون پڑھتا ہے, کون اتنے ذوق سے پڑھتا ہے. وہ تو بہانے کے لیے کھیل نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, پڑھی جاتی ہیں. لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس کو ذوق سے, شوق سے اور حفظ کرنے کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے. ہم اس کی تلاوت کے عادی بنے ساتھیوں, یہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے. اب احادیث نبویہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے میں بسائیں, زندگی میں اتاریں, یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. تو یہ شب قدر میں قرآن کو نازل کیا جانا, اور شب قدر میں فرمایا خود نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے, عرض کیا جا رہا ہے, وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کو معلوم بھی ہے شب قدر کتنی بڑی چیز ہے, کیا چیز ہے. پھر خود ہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے یہ ایک رات ہے. جو ایک رات میں نے بات کر لے, گویا اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ وقت زمانہ عبادت کے اندر گزار دیا. مہینے کی قدر نہیں ہوتی. اسی میں اللہ نے اعتکاف کو بھی رکھا ہے.
چیز ہے، بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں۔ یاد رکھو ساتھیوں، شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اور یہ اس کی عبادت جو اصل معنی میں ہوتی ہے وہ اسی ماہ مقدس کی راتوں میں ہی ایک رات ہے اور 10 راتیں ہوتی ہیں۔ اسی کی تلاش کے لیے، شب قدر کی تلاش کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے اس ماہ مقدس کا اعتکاف کیا ہے۔ آپ نے 30 دن کا بھی اعتکاف فرمایا، آپ نے 30 روز کا بھی اعتکاف فرمایا۔ آپ نے ساتھیوں سے یوں بھی کہا، لوگوں میں نے 10 دن کا اعتکاف کیا، شروع کیا عشرے کا، لہذا جو میرے ساتھ اعتکاف میں ہے وہ دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کرے۔ دوسرے کا عشرے کا اعتکاف شروع ہو گیا۔ آپ نے خیمے سے باہر سر نکالا اور کہا کہ میں نے عشرے کا اعتکاف دوسرے کا پہلے کا اس لیے کیا تھا تاکہ شب قدر کا مجھے علم ہو جائے، مجھے معلوم ہو جائے۔ لیکن بتلانے والے نے بتلایا، یا جبرائیل امین علیہ السلام نے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، وہ رات تو اخیر عشرے میں ہے، لہذا جنہوں نے میرے ساتھ 20 روز کا اعتکاف کیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ اعتکاف یہ اللہ کی عبادت کو حاصل کرنے کے لیے ہے ساتھی۔ پھر بات سامنے آتی ہے، مجھ سے پوچھا گیا پہلے کہ پچھلے سال بھی بھول گیا تھا، یہ اعتکاف ہم پردہ لگاتے ہیں، پردہ لگانا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ دونوں باتیں درست ہیں۔ اصل ہے خلوت۔ بعض ساتھیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پردے میں بیٹھ کر کے اچھی طور پر عبادت کی جائے گی، تلاوت کی جائے گی، باقی نمازیوں سے تخلیہ الگ ہو کر کے عبادت کی جائے گی، اس لیے پردہ لگا لیا جائے۔ اور بعضوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے اسی پردے کے اندر بیٹھ کر کے موبائل اسکرین پر اپنا کام بھی ہوتا ہے، دوستوں کو بلا کر کے گپ شپ بھی ہوتا ہے، اعتکاف کی روح ہی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے پردہ بالکل نہ لگایا جائے۔ اپنی شرعی اصول کے تناظر میں ان دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ذاتی رائے، ذاتی وہ شرعی نہیں ہے، یہ ہے کہ پردہ نہ لگایا جائے تو بہتر ہے۔ اور جو زیادہ ہی اس چیز کی متمنی ہے، کاش ہمیں وہ دور نصیب ہو جائے اور تنہائی میں خلوت میں ہوگی، وہ لگا نہیں سکتے۔ اعتکاف کے مسائل بہت سارے ہیں، گھروں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی 10 روز کا اعتکاف کیا کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف فرما رہے ہیں، ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرما رہی ہیں، سیدہ فاطمہ بھی اعتکاف فرما رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ گھروں میں بھی اعتکاف ہونا چاہیے، جہاں ہم مسجدوں میں بیٹھتے ہیں ان کو بھی اس کا عادی بنائیں۔ اور یہ ذوق کی بات ہے، شوق کی بات ہے، اگرچہ ایک آدمی اعتکاف کر لے پورا ہو جائے گا، جائے کہ مسجد پوری بھر جائے اعتکاف کے لیے اچھی بات ہے۔ اس کے فضائل مسائل معلومات کرنے ہو میں کسی وقت میں اور بھی بتا سکتا ہوں، کسی وقت میں آپ کوئی معلومات کرنا چاہیں، باقی نہیں تو انشاءاللہ اس کے مسائل فضائل انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کا زندگی بخیر رہی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیان ماہ رمضان کا استقبال اور ہماری تیاریاں۔ 1 حمد و ثنا اور درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے ہم اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگی میں رمضان جیسے مقدس مہینے کا سایہ نصیب فرمایا، اور جیسا کہ بے شک وہ ذات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جن کے صدقے میں ہمیں دین کی سمجھ اور رمضان جیسی نعمتیں ملی۔ 2 رمضان ایک عظیم نعمت۔ 2026 میرے عزیز دوستوں، سال 2026 کا رمضان ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ یہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ روح کی پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ 3 استقبال کیسے کریں؟ کہ ماہ رمضان کیسے گزاریں؟ اس کا جواب بہت سیدھا ہے، توبہ کے ساتھ۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تاکہ ہم پاک دل کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہوں۔
نیت کی درستگی. ہماری ہر عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں. قرآن سے تعلق. یہ قرآن کا مہینہ ہے. روزانہ کم سے کم 1 رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں. حقوق العباد. صرف نماز روزہ ہی نہیں بلکہ غریبوں کی مدد، صدقہ و خیرات اور اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی رمضان کا حصہ ہے. 4. وقت کی قدر کریں. یہ اشارہ کرتی ہے کہ یہ ایک تفصیلی رہنمائی ہے. رمضان میں ہر 1 سیکنڈ قیمتی ہے. افطار کی تیاری اور سحری کی گہما گہمی میں کہیں ہم ذکر الہی نہ بھول جائیں. نصیحت کے چند نکات. غیبت اور جھوٹ سے بچیں. اگر زبان روزے میں بھی جھوٹ بولتی رہی تو اللہ کو ہمارے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں. تہجد کی پابندی. سحری کے وقت اٹھنا ایک سنہرا موقع ہے اللہ سے رو رو کر دعا مانگنے کا. آخری اشرہ. اعتکاف اور شب قدر کی تلاش کو اپنا مقصد بنائیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رمضان کی تمام برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے روزوں، نمازوں اور دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا مقدس مہینہ ہم سے بس چند قدم دور ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے. لیکن کیا ہم اس عظیم مہمان کے استقبال کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں، شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان میں بہت بڑا انعام دے تو ہمیں آج سے ہی یہ 6 عادتیں اپنا لینی چاہیے. 1. سچی توبہ کی عادت. رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگیں. اپنے دل کے برتن کو صاف کریں تاکہ اس میں رمضان کی برکتیں سما سکیں. 2. نمازوں کی پابندی. اگر ابھی نمازوں میں سستی ہے تو آج ہی سے 5 وقت کی نماز کا وقت مقرر کر لیں. جو شخص ابھی سے نماز کا پابند ہوگا اس کے لیے رمضان میں تراویح اور تہجد پڑھنا آسان ہو جائے گا. 3. قرآن پاک سے تعلق. قرآن اور رمضان کا گہرا رشتہ ہے. ابھی سے روزانہ کم سے کم 15 سے 20 منٹ قرآن پڑھنے اور اسے سمجھنے کی عادت ڈالیں. یہ عادت آپ کے دل کو سکون اور روح کو روشنی دے گی. 4. زبان کی حفاظت. جھوٹ، غیبت، پیٹھ پیچھے برائی اور فضول باتوں سے پرہیز کریں. یاد رکھیں، اگر زبان پر کنٹرول نہیں تو روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام بن کر رہ جائے گا. 5. صدقہ اور سخاوت دینے کی عادت ڈالیں. ضروری نہیں کہ رقم بڑی ہو، چھوٹی سی مدد بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے. یہ عادت رمضان میں دوسروں کی افطاری اور مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرے گی. 6. دعا اور ذکر اللہ. ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. چلتے پھرتے استغفر اللہ اور سبحان اللہ کا ورد کریں. جو بندہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا. نتیجہ، کنکلوژن. میرے عزیزوں، اگر ہم نے یہ 6 عادتیں ڈال لیں تو یقین مانیے یہ رمضان ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان ہوگا. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پسند آ رہی ہے تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے اور کمنٹس بھی کرے. اللہ تعالیٰ کا دوسری ارشاد ہے وما من ورائه جهنم ويسقى من ماء شديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور سرکش شخص اب اس کے آگے دوزخ ہے اور اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا جس کو سخت پیاس کی وجہ سے گھونٹ گھونٹ کر پیے گا، لیکن سخت گرم ہونے کی وجہ سے آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے نہ اتر سکے گا اور اس کو ہر طرف سے موت آتی معلوم ہوگی اور وہ کسی طرح مرے گا نہیں بلکہ اسی طرح سسکتا رہے گا اور عذاب کے علاوہ اور بھی سخت عذاب ہوتا رہے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر
بڑھاپا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ عما یتساءلون، سورہ اذا الشمس کورت نے بڑھا کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بڑھاپا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ بوڑھا اس لیے کر دیا کہ ان صورتوں میں قیامت اور آخرت اور مجرموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بڑا ہولناک بیان ہے۔ حضرت خالد بن عمیر ابوی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں میں بیان کیا، پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ بلا شبہ دنیا نے اپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا اور پیٹھ پھیر کر تیزی سے جا رہی ہے، اور دنیا میں سے تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، جیسا کہ برتن میں پینے کی چیز تھوڑی سی رہ جاتی ہے اور آدمی اسے چوس لیتا ہے۔ تم دنیا سے منتقل ہو کر ایسے گھر کی طرف جاؤ گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے جو سب سے اچھی چیز نیک اعمال تمہارے پاس ہے اسے لے کر تم اس گھر کی طرف جاؤ۔ ہمیں بتایا گیا کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا جو 70 سال تک جہنم میں گرتا رہے گا، لیکن پھر بھی گہرائی تک نہیں پہنچ جائے گا، یعنی جہنم کی گہرائی اتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی جہنم سے حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم یہ جہنم بھی ایک دن انسانوں سے بھر جائے گی۔ کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہے؟ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جنت کے دروازے کے 2 پٹوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی اس کونے سے لے کر کے اس کونے تک۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جنتیوں کے ہجوم کی وجہ سے اتنا چوڑا دروازہ بھی بھرا ہوا ہوگا۔ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم 7 آدمی تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ ہمیں کھانے کو صرف درخت کے پتے ملتے تھے، جنہیں مسلسل کھانے کی وجہ سے ہمارے جبڑے زخمی ہو گئے تھے۔ مجھے ایک چادر مل گئی تو میں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھے کی میں نے لنگی بنا لی اور آدھے کی سعد بن مالک نے لنگی بنا لی۔ یہ حال تھا ہمارے صحابہ کے، بھوکے پیاسے ننگے ہو کر بھی دین پہ قائم رہے، اور ہم جو ہے سہولتوں میں رہ کر آج جیسی زندگی وہ عام انسان گزار رہا ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ اس سے بالکل یقین کرنے والی بات ہے کہ عام انسان اس وقت ایسی زندگی گزار رہا ہے جیسے پہلے کے بادشاہ گزارتے تھے۔ اگر لباس دیکھیں تو ایسا لباس ہے، ایک آدمی 10-10 ہزار، 2-2 ہزار، 4-4 ہزار، 5-5 ہزار کا لباس پہنتا ہے۔ اگر کھانے دیکھیں، ایسے مسالے بادشاہ کے علاوہ کسی قوم نے نہیں کھائے جیسے مسالے آج کے زمانے میں کھائے جا رہے ہیں، جیسی غذائیں کھائی جا رہی ہیں، جیسے پھل فروٹ کھائے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے ناشکری ہوتے رہے ہیں۔ رہنے کی سہولت ایسی ہے کہ پنکھے ہیں، فریج ہے، گرم ہیٹر ہے، گرم پانی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے نافرمانی کا انسان تلا ہوا ہے۔ اور آدھے کی سعد بن مالک نے لنگی بنا لی۔ آج ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر بنا ہوا ہے۔ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا بنوں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں چھوٹا ہوں۔ نبوت کا طریقہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ بادشاہت نے لے لی ہے۔ نبوت کا طریقہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کی جگہ بادشاہت نے لے لی ہے۔ ہمارے بعد تم دوسرے گورنروں کا تجربہ کر لو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے یہاں پر باری ہوتی
تو رات کو تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بقیع قبرستان تشریف لے جاتے اور ارشاد فرماتے السلام علیکم دار قوم مؤمنین و اتاکم ما توعدون غدا مؤجلون و انا ان شاء اللہ بکم لاحقون اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد۔ اے مسلمان بستی والو، السلام علیکم، تم پر وہ کل آ گئی جس میں تمہیں مرنے کی خبر دی گئی تھی اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اے اللہ بقی والوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تشریف لاتے، ہمارے سینوں اور کاندھوں پر ہاتھ مبارک پھیر کر صفوں کو سیدھا فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ صفوں میں آگے پیچھے نہ رہا کرو، اگر ایسا ہوا تو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور ان کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صف میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تشریف لاتے، ہمارے سینوں اور کاندھوں پر ہاتھ مبارک پھیر کر صفوں کو سیدھا فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ صفوں میں آگے پیچھے نہ رہو، اگر ایسا ہوا تو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے اختلاف پیدا ہوگا، اور فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور ان کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صفوں کے دائیں جانب کھڑے ہونے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صف کی بائیں جانب اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ وہاں لوگ کم کھڑے ہیں تو اس سے 2 اجر ملتے ہیں۔ فائدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو جب معلوم ہوا کہ صف کے دائیں حصے کی فضیلت بائیں کے مقابلے میں زیادہ ہے تو سب کو شوق ہوا کہ اسی طرف کھڑے ہو، جس کی وجہ سے بائیں طرف کی جگہ خالی رہنے لگی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب کھڑے ہونے کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی، یعنی ڈبل مرتبہ ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا کہ ذرا لوگ کم ہے بائیں جانب، اگر ادھر جا کر کھڑا ہوگا تو 2 اجر ملے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفوں کی خالی جگہ پر کرنے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے لگایا بتا دو سب کو بتا دو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مبارک محنت میں لگایا ہے، یہ اللہ کی اس وقت کی ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے، بڑی رحمت ہے ہم سب کے لیے، بڑے ہی خوش نصیب ہیں ہم لوگ۔ یہ مبارک محنت اللہ ہی کے فضل سے ہم سب کو ملی ہے، ورنہ اب سے پہلے اللہ تعالیٰ شان نے نبیوں کے علاوہ کسی کو محنت نہیں دی ہے۔ ہمیں یہ محنت کیوں ملی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موت کا فرشتہ آیا ہے اور موت کے فرشتے نے آ کر کے کہا ہے کہ
مجھے اللہ تعالیٰ شان نے آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے، آپ کا وقت پورا ہو گیا۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بھی عرض کیا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ بھی آپ کے انتظار میں ہے، اللہ بھی آپ کا منتظر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر کے پہلے میرے رب سے یہ پوچھو، ہر وقت میں اللہ نے کسی نہ کبھی کسی نبی کو دنیا میں بھیجا ہے امت کی ہدایت کے لیے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد میری امت کا کیا ہو، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کو ہدایت کیسے ملے گی۔ اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا ہے حکومت کے سامنے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا، آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، آپ کو خوش کر دیں گے۔ اس لیے میری دینی بہنوں اور بزرگوں ایسی مبارک محنت ملی۔ اس مبارک محنت کا مقصد کامیابی ہے اور ہمارا ایک امتحان ہے۔ دنیا میں رہ کر کے ہم اس مبارک محنت کو کریں گے تو کامیابی کے زینے پر چڑھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ شانوں سے جا ملیں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ شانوں نے خزانہ غیب کے اندر اپنے محبوب بندوں کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جو نہ کسی آنکھ نے سنی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ ان کا کسی کے دل پر کوئی تصور گزرا ہے، نہ ان کو کوئی نبی جانتا ہے، نہ ان کو کوئی رسول جانتا ہے، نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، صرف اللہ جل شانہ جانتے ہیں۔ وہ نعمتیں اللہ سے ملنے والوں کو مل جائیں گی، اللہ کے محبوب بندوں کو مل جائیں گی، اور یہ محنت بندوں کو اس کامیابی کو دلانے کے لیے۔ اب ہم جو ہے یہ سوچیں اللہ نے ہمیں کتنی مبارک محنت میں لگایا ہے، ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بتا دوں موٹی سی بات، یہ مبارک محنت وہ محنت ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا صبح شام کی غذائیں تھی 24 گھنٹے کی۔ جب کوئی دین کا تقاضا آتا تھا تمام صحابہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، آپ تقاضا دیجیے ہم اس کو پورا کریں گے۔ تمام صحابہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ مبارک محنت وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اصحاب کالنجوم، جو میرے صحابہ کی اتباع کرے گا، کسی بھی صحابی کی اتباع کر لے، اس کو اللہ تعالیٰ شانو ایسے ہی کامیاب کریں گے جیسے صحابہ کو کامیاب کیا ہے۔ ہماری محنت اور ہماری زندگی کا مقصد میری دینی بہنوں اور بزرگوں بھائیوں کامیاب ہو جانا ہے، اور اس محنت سے کامیابی کا ملنا یقینی ہے۔ اب ہم اگر اس محنت کو کر رہے ہیں تو سوچو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس حال میں زندگی گزارے گا اسی حال پر موت آئے گی، اور جس حال پر موت آئے گی اسی حال پر اٹھایا جائے گا، اور جس حال پر زندگی گزاری ہوگی انہی کے ساتھ ان کا حشر کیا جائے گا۔ تو بتاؤ کامیابی ملے گی نہیں ملے گی؟ سب نیت اور ارادے عزم کریں اس بات کا کہ ہم سب اب ہمیشہ ہمیشہ جب تک زندگی رہے گی اس مبارک محنت کو کرتے رہیں گے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ شان نے اس مبارک محنت پر ہمیں لگایا ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں لگی ہیں،
آپ کے ازواج مطہرات کی قربانیاں لگی ہیں، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں لگی ہیں. آج اس مبارک محنت میں اللہ نے ہمیں لگایا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ ہم دعوت کی نسبت پر جب کوئی تقاضا آئے گا اس پر ہم ہمیشہ تیار رہیں گے، چاہے وہ پوری دنیا میں کہیں کا تقاضا ہو. ہماری نیت اور عزم پر اللہ تعالی ہماری محنت کو اور ہمارے جو عزائم ہیں ان کو وہاں تک پہنچائیں گے جہاں تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے. شاہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا میں کہیں نہیں گئے ہیں سوائے عرب حج کرنے کے. حج کے لیے سعودی تشریف لے گئے ہیں اور اس کے علاوہ کہیں نہیں گئے کسی ملک کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ شانوں کی شان آپ کے رونے پر، آپ کے کڑھن پر اور آپ کی دعاؤں پر اور آپ کی فکروں پر، آپ کی قربانیوں پر اللہ کو ایسا رحم آیا ہے، ایسا ترس کھایا اللہ نے، ایسے مہربان ہوئے امت پر. پوری دنیا میں اللہ نے یہ محنت جاری کر دی، یہ محنت پوری دنیا پہنچا دی. 200 سے زیادہ ملکوں کے اندر یہ کام پہنچ چکا ہے. لوگ حیران و پریشان ہیں کہ ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی، ان کو کوئی جو ہے معاوضہ نہیں دیا جاتا، پھر بھی یہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے جاتے ہیں. پھر بھی اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے جاتے ہیں. اس دعوت کی مبارک محنت پر ہم اندازہ نہیں کر سکتے کتنی بڑی قربانیاں دی جا رہی ہیں. اس میں مرد اور عورت، یوں فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کو کام دیا گیا ہے بلکہ کام تو پوری امت کو دیا گیا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. نہ اس میں مردوں کا ذکر ہے نہ عورتوں کا ذکر ہے، اس میں تو پوری امت کا ذکر ہے. امت کہتے ہیں مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے وہ جو ہے محنت عورتوں پر بھی ہے اور بچوں پر بھی ہے اور مردوں پر بھی. سب سے پہلے اگر کسی نے قرآن سنا ہے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے، جو ایک عورت ہے مکے کی، اور کلمہ سنا ہے اور قرآن سنا ہے اور ایسا سنا ہے کہ ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں، ان کے دل بدل گئے ہیں، ان کی صبح اور شام بدل گئی ہے، ان کا سونا اور اٹھنا بیٹھنا بدل گیا ہے. کیسا بدلا ہے کہ اگر سوئیں گے تو نبی کے طریقے پر، اٹھیں گے تو نبی کے طریقے پر، کھائیں گے تو نبی کے طریقے پر، شادی بیاہ ہوں گے تو نبی کے طریقے پر، ہمارا چلنا پھرنا ہوگا تو نبی کے طریقے پر. نبی کے رنگ میں ایسے رنگے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کامیابی کا فیصلہ دنیا میں کر دیا. رضی اللہ عنہ کا لقب قیامت تک کتنی محنت کوئی کرے، کتنی قربانیاں کوئی دے، لیکن مل نہیں سکتا. ایسا لقب اللہ جل شانہ نے صحابہ اکرام کو دیا ہے کہ ہم ان سے دنیا میں بھی راضی ہوں گے. ایسے رنگ میں رنگے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے سب اس سے پہلے اپنے آپ کو اسلام پر پیش کیا ہے. پورا مکہ دشمن ہو گیا، اس کی پرواہ نہیں ہے، رشتے ناطے ٹوٹ گئے، اس کی پرواہ نہیں ہے، خاندانوں سے مخالفت ہوگی، اس کی پرواہ نہیں ہے، بس اللہ راضی ہو جائے. میری دنیا اسلام پر قربان ہو جائے، اس کی خوشی اور اس کا فخر، اپنے جان اور مال سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دیا. اے نبی جی، یہ کلمہ حق ہے، اس کلمے پر زندگی گزارنا زندگی کا ہماری مقصد ہے. آج ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم جئیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور مریں گے بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو کتنی قربانیاں دی ہیں. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر فرمایا کرتے تھے تو آنکھیں نرم ہو جاتی تھی. آپ فرماتے تھے کہ خدیجہ کی نصرت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. سب سے پہلی عورت ہے اسلام پر قربان ہونے والی، شہید ہونے والی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہے سب سے پہلے. یہ عورتوں کا رنگ ہے. ہاں، حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ نے 7 سفر اللہ کے رسول کے ساتھ کیا.
तमाम अज़वाज मुताहरात हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती थी। जब अल्लाह के रसूल जो है किसी सफ़र पर जाते थे तो अपने आप को सारी अज़वाज मुताहरात तैयार रखती थी और पेश करती थी, अल्लाह के रसूल हम चलने को तैयार हैं। और फिर आप जो है पर्ची डाला करते थे, जिनका नाम आता था उनको अपने साथ ले जाया करते। ये औरतों के अंदर अल्लाह के रसूल का रंग था, इस मेहनत का रंग था। हाँ, अल्लाह ताला ऐसे खुश हुए, सबसे पहले अल्लाह ने अगर किसी को सलाम भेजा है वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा है। जन्नत से सलाम सबसे पहले जो आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को जो सलाम आया है वो तो हिजरत के बाद आया है, लेकिन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा को जो सलाम आया है वो फतह मक्का से पहले आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मर्दों में सबसे पहले अपने आप को पेश करने वाले आदमी, पूरी उम्मत को संभालने वाले आदमी हैं। फरमाया ऐसा मुकाम अल्लाह ताला शान ने इनको दिया है कि सारे इंसानों का ईमान एक तरफ नबियों के बाद और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान एक तरफ है नबियों के बाद। हालांकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो आदमी है जिनकी ज़बान पर अल्लाह बोलता है, इस उम्मत के मुल्हम है, जिनकी ज़बान पर फरिश्ते बोलते हैं, जिनके लिए फरमाया मेरे बाद को नबी होते तो उमर होते। ऐसे आदमी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि मैं अपनी सारी जिंदगी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को देने के लिए तैयार हूँ, मुझे एक रात और एक दिन की नेकियां सिर्फ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु दे दे। अगर मुझे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की नेकियां एक रात और एक दिन की मिल जाए तो मुझे कामिल यकीन है कि मैं कामयाब हो जाऊं। कितने बड़े आदमी हैं जिनकी ज़बान पर अल्लाह बोल रहा हो, जिनकी राय पर कुरान नाजिल हो रहा हो, जिनको कहा कि मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर होते, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे भी अफजल आदमी। ऐसा अपने आप को नबी के रंग में रंगा था कि सब कुर्बानियां दे रहे हैं नबी जी, तो हम कैसे पीछे रह जाए। ऐसे ही मेरी दीनी बहनों, हमें इस मुबारक काम में अल्लाह ने लगाया है तो हम भी ऐसी कुर्बानियां देने के लिए अपने आप को पेश करें। हम ही आज़म कर ले, पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह अल्लाह के कलमे को लेके जाएंगे। उसके लिए हमें जो कुर्बानियां देनी पड़ेगी उससे कदम पीछे नहीं हटाएंगे। ये दावत की मुबारक मेहनत करते चले जाएंगे, 100% अल्लाह कामयाब कर देगा, पूरा कामयाब करेगा। लेकिन मेरी दीनी बहनों, एक मसला आज जो है वो ये है कि आज शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है। शैतान ने समझा रखा है कि हम जो है इनको कामयाब नहीं होने देंगे। शैतान ने अपने चेले चपाटों को ये समझा रखा है हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे किसी कीमत पर भी। इसलिए कहा ए अल्लाह, तूने मुझे शैतान बनाया है, तूने लानत का तोक मेरे गले में डाला है, कुछ चीजें मैं भी मांगना चाहता हूं तुझसे, ताकि मैं तेरे बंदों को जो है अपना गुलाम बना लूं, ताकि मैं उनको जहन्नुम वाला बना दूं, ताकि मैं उनको गुनाहों में मुलविस कर दूं। मांगो क्या मांगते हो? मैं दाएं से बाएं से आगे से पीछे से मैं इनको बहकाऊं, मुझे ऐसी ताकत दे। अल्लाह ने तो ताकत दे दी। अब उसने कहा कि मुझे ऐसी ताकत दे कि मैं जो है इनके खून की हर बूंद में दाखिल हो जाऊं, वो भी ताकत दे दी। अब मुझे क़यामत तक की उम्र चाहिए, वो भी दे दी। फरिश्तों में हलचल मच गई कि अल्लाह अब तेरे बंदों का क्या होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ए मेरे फरिश्तों, घबराओ मत, जो मेरा बंदा होगा उसका मुहाफिज तो मैं हूं। जब मैं पैदा करना जानता हूं, मैं उनको खिलाना पिलाना जानता हूं, तो मैं शैतान को रख करके भी इनको कामयाब करना जानता हूं। उसने चारों सिमतों से बहकाने की और खून के अरबूंद में दाखिल होने की और कयामत तक की उम्र मांगी है, लेकिन 2 सिमतें भूल गया, एक ऊपर की और एक नीचे की। मेरा बंदा ऊपर को हाथ उठाएगा और सजदे में सर झुकाएगा, कितने गुनाह हो जाए।
कितने ही गुनाह हो जाए, एक बार आंख से आंसू निकल जाए मक्खी की खोपड़ी के बराबर, सारे गुनाह धुल जाएंगे। एक बार शर्मिंदा होकर कह दे, ए मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं उसे माफ कर दूंगा, चाहे आसमान तक उसके गुनाहों से चट्टे लग जाए। अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये सारा का सारा जितने भी खलकत है ये अल्लाह का कुंबा है। जो अल्लाह के हैं अल्लाह उन्हें कैसे बर्बाद होने देगा। इसलिए मेरे दीनी बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, ये मुबारक मेहनत अल्लाह ने हमें दी है। इस मेहनत को करते रहना है, अपने जान माल को खपाते रहना है और इससे